बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राशदी, प्रिंसिपल अल-कादरिया पब्लिक स्कूल रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया, आप तमाम भाइयों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको जो मालूमात शेयर करूँगा वो रूहानियत के बारे में है, इबादात के बारे में है। देखें, इबादात जो है ये रूह को तवाना करते हैं, रूह की ग़िज़ा है, और रूह जितनी तवाना होगी इंसान उतना ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे और माशरती तौर पे तंदुरुस्त होगा। माशरती तौर पे तंदुरुस्त से मुराद ये है कि वह हकूक़ुल इबाद भी पूरे करेगा और एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी देगा। तो इस चीज़ को ये कैसे हासिल किया जाता है, ये रूहानियत सलासिल का मकसद जो है ये क्या था। देखिए, रूहानियत का मकसद जो है ये कुर्ब खुदाबंदी हासिल करना है। कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 मखलूक़ात को जो है वो सलाहियतें अता की हैं, एक इंसान को, एक जिन को और दूसरा फ़रिश्तों को। ये तीनों मखलूक़ात जो हैं ये अल्लाह ताला का कुर्ब चाहती हैं कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे। इंसान चाहता है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, जिन्नात भी चाहते हैं हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ, और फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए तड़पते रहते हैं। अगर वो पहले आसमान पर है तो दूसरे आसमान पर ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, दूसरे से तीसरे, और बाज़ जो 7वें आसमान पर होते हैं वो बैतुल मामूर जो अल्लाह ताला के इर्द गिर्द जो फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं उनमें अपनी शमूलियत चाहते हैं। तो ये कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने का जो तड़प जो है ये इन 3 मखलूक़ात में है, इंसान में, जिन्नात में और फ़रिश्तों में। अब बात यह है कि रूहानियत क्यों शुरू की गई, पीर जो है वो क्यों ज़रूरी है, बैत करना जो है वो क्यों ज़रूरी है, पीर और मुरीद के जो है आपस में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और पीर और मुरीद का ज़िम्मेदारियों को नुक्ता अरूज क्या होता है, और पीर के साथ बैत होने के बाद पीर जो है अपने मुरीद की कौन कौन से रूहानी अमराज का इलाज करता है, इस तमाम मालूमात मैं गुफ्तगू के ज़रिए जो है आपको फ़राहम करूँगा। मेरे मोहतरम, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में जब सहाबा कराम हाज़िरी देते थे तो आपके फैज़ान नज़र से उनका तज़किया नफ्स हो जाता था, और वो जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सहाबा कराम बैठते थे तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की तड़प, जन्नत और दोज़ख का हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों से वो ख़ुद मुशाहिदात जो है वो ऐसा महसूस करते थे जैसे उनके सामने पड़ी हैं। मगर जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया से हट के अपने ज़िंदगी के मामलात में जाते थे तो वहाँ मसरूफ़ हो जाते थे। तो इसी कैफियत को भांपते हुए हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि शायद मैं मुनाफिक हो गया हूँ। तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में गए और उनसे फरमाया कि हंज़ला मुनाफिक हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने पूछा कि भाई क्या मामला हुआ है। फरमाया कि जब हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में होते हैं तो हमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के सिवा कोई ख्याल नहीं होता, और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की तड़प और जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा हम खुद करते हैं। मगर जब हम उनसे हटकर अपने दुनियावी मामलात में जाते हैं तो बीवी बच्चों और कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, तो हम मुनाफिक नहीं हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने फरमाया मेरा भी यही मामला है। आएँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और उनकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करते हैं, देखें वहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हा जो है दोनों साहबान जो है रिज़वानुल्लाह अजमईन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए, और हज़रत हंज़ला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो कैसे। तो उन्होंने फरमाया कि जब हम आपकी खिदमत आलिया में बैठते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती हैं, और जब हम दुनियावी मामलात में जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों और कारोबार में मशगूल हो जाते हैं। हमारी ये कैफियत एक जैसी नहीं रहती, क्या हमारे अंदर ये मुनाफ़िकत नहीं। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि अगर जो सोबत मेरी से आपको जो कैफियत रहती है, अगर ये 24 घंटे ये कैफियत रहे तो फ़रिश्ते आप पे रश करें और आपसे मुसाफ़ा करने के लिए आए। फरमाया कोई ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि रूहानियत शुरू क्यों। अब तज़किया जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में सहाबा कराम बैठते थे, उनके कल्ब पर जो रहमत सकीना नाज़िल होती थी उसका मेयार कुछ और होता था, और जो सहाबा कराम के सामने जो ताबीन हज़रात बैठते थे उनके कल्ब पर जो रहमत सकीना नाज़िल होती थी उसका मेयार ज़रा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से जो मेयार जो था वो रहमत सकीना जो कल्ब पे नाज़िल होती थी वो ज़रा थोड़ी सी कम मिक़दार में होती थी, और जो ताबीन और खिदमत में तबा ताबीन जो बैठते थे उनको रहमत सकीना उनके कल्ब पे जो है थोड़ी सी और मिक़दार में कम होती थी। मगर जब हज़रत और तज़किया नफ्स होने में भी ताबीन साहबा कराम को और तबा ताबीन हज़रात को मेहनत करनी पड़ती थी, अपने मुतल्लिकीन की तरबियत करनी पड़ती थी। तो बात यह है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला में शहीद कर दिया गया और उसके बाद जो अफरा तफरी हुई, तो उस अफरा तफरी को देखते हुए बैतुल्लाह शरीफ के आइमा कराम और ख़ुद्दाम हज़रात
مسجد نبی کے ائمہ کرام اور خدام حضرات اور مسجد اقصیٰ کے ائمہ کرام اور خدام حضرات نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم دن میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو دین کی دعوت دیں گے، اور رات کو جو ہے عبادت اللہ کریں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور اللہ کی رحمت سکینہ جو ہے وہ ہم پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نازل ہو سکے۔ تو وہ جتنے بھی مسجد نبی، بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کے ائمہ کرام اور خدام حضرات تھے، وہ دن میں لوگوں کی خدمت کرتے، رات کو جو ہے وہ عبادت کے طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اور ساری رات جو ہے نوافل اور عبادات میں گزار دیتے، اور خود جو ہے تھوڑے دنوں کے اندر وہ درجہ کمال تک پہنچے۔ ان کی دیکھا دیکھی جو ہے دوسرے لوگ، اور اس گروہ کی امامت جو ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے اور روحانیت کے امین بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام روحانی علوم جو ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل کر دیا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امامت کی، ان گروہ کی امامت کی۔ ان کی دیکھا دیکھی جو ہے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ عبادات میں مشغول ہونا شروع ہو گئے، ہزاروں کا مجمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ حبیب اجمی، حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ کی جو ہے امامت کی، اور صالحین لوگوں کی امامت کی جو عبادت اللہ میں قرب الہی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کی رہنمائی کی، اور ان کو جو ہے باخدا انسان بنایا، اور ایسا خدا کا انسان بنایا کہ ان کے اوپر رحمت سکینہ نازل ہوتی تھی جو پوری دنیا میں پھیلتی تھی تاکہ دنیا میں امن و چین اور سکون قائم ہو۔ تو ان بزرگوں کی خدمات جو ہے وہ شاندار ہیں، مگر سب سے زیادہ جو خدمات جو ہیں وہ شیخ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جنہوں نے اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں ساتھیوں کو جو ہے ایسا باخدا انسان بنایا اور ایسا عبادت گزار بندہ بنایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 45 سال تک چلہ کشی کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام اتصال ان سے پوچھ کر انہوں نے جو ہے ایسے عبادات کی کہ ان کا روحانی مقام و مرتبے تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور انہوں نے تمام سلاسل کی جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آبیاری کی، اور باقاعدہ ہر کسی کو جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ روحانی جو ہے وہ شگف پلایا ان کو، اور ان کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد سلاسل کی ابتدا ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی محمد احمد غزالی نے سلسلہ سہروردیہ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور انہوں نے اپنا ذوق جو ہے وہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ان کے بھانجے تھے ان کو دے کر سلسلہ سہروردیہ کا امام بنایا، اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی ذوق عطا کر کے برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کی امامت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو باقاعدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض یافتہ تھے، انہوں نے اپنا ذوق جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیری میں منتقل فرمایا، اور ان کو حکمن فرمایا کہ آپ ہندوستان آ جائیں، اور ہندوستان آتے ہوئے اسفہان کے شہر رے سے انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا، اور برصغیر پاک و ہند میں آ کر سلسلہ چشتیہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح سے برصغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقش بندیہ کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے پھر اپنے جلیل القدر خلفاء حضرت مولانا محمد احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، جن کو 1000 سال میں ایک مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے دین کو آ کے برصغیر پاک و ہند میں توانا کیا اور تندرست کر کے صحیح حالت میں اکبری دین کو ٹھوکر مارتے ہوئے ایسا دین پھیلایا کہ جس کی کوئی خدمت کی مثال نہیں ملتی۔ تو حضرت محمد احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے برصغیر کے چپے چپے میں سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں کو بٹھایا اور دین کی خدمت کی، جنہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں کو بھی باخدا انسان بنایا۔ اب بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، جو بندہ کسی کو اپنا رہنما اور رہبر نہیں بناتا اس کو شیطان کا اعلیٰ کار بننے میں دیر نہیں لگتی، شیطان اس کو نچوڑ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کیا ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو صحابہ کرام آتے تھے آپ ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، کلمہ پڑھانے کے بعد ان سے بیعت لیتے تھے۔ بیعت معنی ہوتا ہے عہد کرنا، آپ ان سے عہد لیتے تھے کہ دیکھیں جناب، آپ نے جو ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، بچیوں کو زندہ ترک نہیں کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے وسیلہ بنا کے سب کچھ جو ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت کرتے تھے۔ ایک بیعت آپ نے بیعت رضوان کی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ آپ نے بیعت کی، اور غزوہ بدر میں بھی شاید آپ نے اسی طرح سے صحابہ کرام سے جو ہے اسلام کی ترقی اور جہاد کے لیے جو ہے وہ بیعت کی۔
تو یہ بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے۔ تو مرشد جو ہے وہ اپنے مرید سے جو بیعت کر لیتا ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے توبہ کی شرک سے، میں نے توبہ کی بدعت سے، اور میں نے توبہ کی ہر برے کام سے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، میں ہر وہ کام کروں گا جو مرشد مجھے بتائیں گے، اور تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں بیعت کے جو مرید اپنے پیر سے کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پیر بنانا کس کو چاہیے؟ دیکھیں آپ ارد گرد میں دیکھیں کہ زیادہ شہرت کس بزرگ کی ہے جو نیک اور صالح ہے، اس کے مرید اس میں جائیں، آنا جانا دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ کوئی سنت کے خلاف کوئی عمل تو نہیں ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا میاں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی پیر ہواؤں میں اڑتا ہوا آئے، لاکھوں کی تعداد میں اپنے مریدین لے کر آئے، اس کا عمل دیکھو، اگر ایک عمل بھی اس کا سنت کے خلاف ہے تو اس سے بیعت توڑنا جو ہے وہ فرض عین ہے، وہ شیطان کا اعلی کار ہے، آپ کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہے۔ تو ایسے پیر سے بچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آج کل کے پیروں کو دو طریقوں سے موت ہے اور شیطان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم جناب خود پہ عالم ہیں اور خود کو الگتاب ہیں، ایسے پیروں سے بچو، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ دوسرا ایسے پیر جس کے مرید جو ہیں بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کرے کہ ہمارا پیر جناب یہ، ہمارا پیر وہ، غیب سے چیزیں آتی ہیں اور فلاں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے۔ تو ایسے پیر کو جو ہے، ایسے مرید جو ہے وہ اپنے پیر کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کی جماعتیں بھی گمراہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے پیروں سے بچیں۔ پیر وہ ہو جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، جس کی خدمت عالیہ میں بیٹھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انسان کو رونا آ جائے، قلب پہ رحمت سکینہ نازل ہو اور عبادات میں اس کا دل لگے، اور جو وہ کہے پھر اس پہ عمل کرے، تو انسان جو ہے درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے پیر سے بیعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، آپ ایسے پیر سے بیعت ہوں۔ اب پیر اور مرید کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیر سے جب بیعت ہو جاتا ہے، کامل پیر، اکمل پیر سے، اور جو روحانیت کا جو ہے باقاعدہ طریقہ سلاسل جانتا ہو، تو وہ اپنے مرید کو بیعت کے بعد اس کی تربیت کرے گا۔ تربیت کیا کرے گا کہ پہلے انسان کے اندر 3 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے غصہ، بات پہ مرید کو غصہ آ جائے، وہ اس سے غصہ نکالے گا۔ یہ صحبت شیخ سے، مرشد کی توجہ سے اور تھوڑے سے ذکر اذکار سے جو ہے یہ غصے کی کیفیت جو ہے انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری انسان کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ حسد جو ہے، یہ مرشد جو ہے اس کے دل سے اور اس کے قلب کے، اس کے جسم سے حسد نکالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے اور جو حسد کرتا ہے اس کو کبھی بھی روحانی اور قرب الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سکینہ اس پہ نازل نہیں ہو سکتی۔ وہ حسد کا مادہ جو ہے اس سے نکالے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے عجب اور خود پسندی کا مرض ہوتا ہے۔ یہ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ جناب یہ کام جو ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ صرف میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں گا تو یہ کام، میں ہوتا تو یہ کام ہوتا ورنہ نہ ہوتا۔ یہ عجب اور خود پسندی کا مرض جو ہے یہ بھی مرشد اپنی توجہات سے جو ہے اس سے نکالتا ہے، اور ذکر اذکار جو ہے تھوڑے بہت اس کو دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرید جو ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ یہ تکلیف خود بخود دور کر دے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ مرشد اور مرید کی ذمہ داریوں کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اب مرشد جو ہے اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے وہ باعث و برکت بنانے کے لیے، اس کو خلافت کے لیے تیار کرتا ہے، تو اس کو ذکر اذکار، وظائف اور چلہ جات پر لگا دیتا ہے۔ وہ جتنے وظائف اور چلہ جات کرتا جاتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیں کہ اے سی لگتا ہے، وہ 2-3 سال کے بعد ڈی سی لگ جاتا ہے، ڈی سی 5-6 سال کے بعد کمشنر لگ جاتا ہے، کمشنر کچھ عرصے کے بعد سیکٹری بن جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر مختلف عہدے، وزیر اعظم، صدر کے، اس طرح سے روحانیت میں بھی مقامات ہوتے ہیں جو وظائف اور چلہ جات سے حاصل ہوتے ہیں، جو وظائف اور چلہ جات کی مدد سے جو ہے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور جب رجوع خلق اللہ، لوگوں میں اس کی جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں مرشد جو ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کو خلافت عنایت فرما دیتا ہے، اور پھر وہ عوام کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ اب باعث برکت کیسے بنتا ہے؟ ایک تو عوام کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو شیطان کا اعلی کار بننے سے روکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ تعویذات کے ذریعے دکھ انسانیت کی بھی خدمت کرتا ہے۔ مثلا کوئی روحانی بیماریوں میں شکار ہوتا ہے، کوئی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اب وہ ترقی وظائف چلہ جات سے خود مرشد جتنا اس کو بتاتے جائے، وہ کرتا جائے، وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کا اگر وصال ہو جائے تو مرید روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ تو ہاں، خلیفہ جو ہے وہ روحانی ترقی کر سکتا ہے، مگر جو عام مرید ہے، جو عام میدان میں ہے، اس کو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھے کون سا مرشد، کون سا جو ہے وہ پیر اچھا ہے تو ان سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اگر مرشد کے صاحبزادگان کامل و اکمل ہیں تو اسی جماعت میں رہ جائے، اس کو پھر بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ان کے صاحبزادگان اپنے مریدین کو جو ہے خود اپنے بزرگوں کے فیضان نظر سے جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں، تو اس کو پھر بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے صاحبزادے نہیں ہیں تو پھر ان کے خلفائے کرام میں وہ کسی کے ساتھ منسلک ہو جائے، جو عام میدان میں ہو تو وہ روحانی ترقی کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ مگر جو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ روحانی ترقی کیسے کرے؟ جو وظائف اور چلہ چات کے ذریعے اپنے مقامات بڑھانا چاہے، تو ہمارے سلسلہ قادریہ راشدیہ میں جو ہے وہ ایک صورت ہے آخری سپارے کی، آخری رکوع میں ہے، وہ 300 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے۔ پڑھ کے وہ بندہ جو ہے وہ سو جائے تو رات کو، مثلا یہ دیکھیں، یہ میرا شجرہ ہے مبارکہ، یہ میرا شجرہ ہے سلسلہ قادریہ راشدیہ کا، اس میں جو ہے 39 کے قریب بزرگ جو ہے 39 کے قریب جو ہے وہ بزرگ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو خلیفہ یا پیر جس روحانی مقام پر ہوتا ہے، اس سے روحانی مقام سے آگے کی جس نے بزرگ نے ترقی کی ہوئی جاتی ہے، وہ آ کے خواب میں رہنمائی کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ وظیفہ جو ہے یہ اتنے دن پچھلا ہے، یہ اتنے دن کر لو، اس سے فلاں مقام جو ہے وہ آپ کا حاصل ہو جائے گا۔ تو اب وہ خلیفہ و پیر جو ہے وہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ پوچھتا جائے، یہ 300 دفعہ سورت پڑھ کے استخارہ کرتا جائے، اس کو وظائف جو ہیں عطا ہو جائیں گے، وہ چلہ جات کرتا جائے، جتنی ترقی کرنا چاہے وہ کر لے، کیونکہ یہ ترقی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جتنی بھی ترقی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی سسٹم ہے، اس روحانی سسٹم کے تحت جو ہے یہ پوری روحانیت چلتی ہے۔ تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ضرور ہوں، ان سے سلوک کی منازل طے کریں۔ جتنا روحانی طور پہ آپ جو ہے وہ توانا ہوں گے، اتنا معاشرتی طور پہ بھی توانا ہوں گے۔ آج ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو ہے غصہ، تلخی، خود پسندی، عجب کا مرض جو ہے وہ عام ہے، خود کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، بات بات پہ غصہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہو گیا ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ خانقاہی سسٹم ہے۔ خانقاہی سسٹم اگر مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو میں سجیشن کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے بزرگان دین سے منسلک ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ وقت تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ملتے۔ بعض اوقات بزرگ کے خدمت کر لیں، اس کے فیضان نظر سے درجہ کمال تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عام چیزیں ہیں۔ تو درجہ کمال تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر معاشرتی طور پہ بڑا معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم جو ہے روح کو جو ہے توانا کریں، اور روح کو توانا کرنے کے لیے جو ہے عبادات ہیں، عبادات کی جو ہے وہ طریقت کا طریقہ جو بتانے والے ہیں وہ بزرگان دین ہیں۔ ہمیں بزرگان دین سے منسلک اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کہنے پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔